अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासी हलचल प्रोग्राम लेकर आपके पास आई हैं आपकी होस्ट, आपकी मेज़बान सुनीता खान। आज हम आपको SK न्यूज़ लाहौर के साथ ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो हर दिल अजीज़ है। ये शख्सियत लोगों को तो अखबारों में देखते हैं, लेकिन इस शख्सियत के बारे में ख़ास बात बताऊं कि ये लोगों के दिलों में बसते हैं। इनका नाम है, आप खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, आप अपना नाम बताइए। मलिक जहांगीर हुसैन बारा मेरा नाम। जी जी, मलिक जहांगीर हुसैन बारा साहब। पब्लिक सर्वे के बाद जो मुझे इन शख्सियत के बारे में पता लगा है, लोग दिल से प्यार करते हैं इनके साथ। कहते हैं कि लोग तो घरों में रहते हैं ना, ये हमारे दिलों में रहते हैं। मैंने वजह पूछी कि इतनी मोहब्बत, इतना प्यार किसी कैंडिडेट के लिए तो नहीं होता। कहते ये हमारे फैमिली मेंबर हैं। इससे बढ़कर मेरा ख्याल है कि और कोई तारीफ नहीं हो सकती इनकी। जी मलिक साहब, आप बताइए कि आपका सियासी कैरियर कब शुरू हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ और आपका चैनल SK न्यूज़ जो लाहौर न्यूज़ जो है, तो इसको मैं ये समझता हूँ कि काबिल तहसीन है कि आप लोग इस इलाके में मेरे आके आप लोगों के ओपिनियन और लोगों के व्यूज़ जो है ना, वो उन आवाम के उन दरवाज़ों तक और उनकी आँखों तक पहुँचा रहे हैं कि जिनको हमने यानी ये साबित ये कर रहे हैं कि इस हलके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2018 से लेके आज तक जितना काम किया है, वो आपका कैमरा, आप खुद जाके, आपकी टीम जाके उसको देख के ये बता सकती हैं कि उससे पहले और 2018 के बाद जो तब्दीली है, वही मैं समझता हूँ कि हमारी कारकर्दगी का सबूत है। और उसी कारकर्दगी को लेकर हम दोबारा 2024 के इलेक्शनों में अवाम के पास जा रहे हैं। जहांगीर साहब, एक बात बताइए कि आप अपनी पोजीशन कहाँ देखते हैं, कि कितने फीसद आपको यकीन है कि आप कितने कामयाब होंगे? देखिए जी, हम बतौर PTI के उम्मीदवार इस हल्के से तो कारकर्दगी तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसा लीडर जिसका नाम इमरान खान है कि जिसने अपने कामों की वजह से, अपनी कारकर्दगी की वजह से ना सिर्फ इस मुल्क पाकिस्तान का नाम खेल के मैदानों में रोशन किया, बल्कि खेल से रिटायरमेंट के बाद इस मुल्क के अवाम के लिए जो एक दर्द और तड़प थी उनके दिल में, उसको पाया तकमील तक इस तरह पहुँचाया कि शौकत खानम की सूरत में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कि जो उस वक़्त ये कोई बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, तो उन्होंने वो एक कायम करके, इदारा खड़ा करके और उसको चला के दिखाया। फिर इसके साथ साथ नमल यूनिवर्सिटी है उनकी। मैं चूँकि बात इसलिए खान साहब के VN के मुताबिक करना इसलिए चाह रहा हूँ कि उनका जो VN है, जो वो इस मुल्क के लिए करना चाह रहे थे, वो ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले भी वो काम करके ऑन ग्राउंड लोगों को दिखा दिए थे। तो इसी बात को आवाम ने अप्रिशिएट किया और 2018 के इलेक्शनों में एक भारी अक्सरियत के साथ खान साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचाया। और उसके बाद जो कारकर्दगी है, मैं समझता हूं कि उस फ़र्द वाहिद की कारकर्दगी है कि आज PTI की मकबूलियत और PTI का जो ग्राफ है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 80+ है। यानी आप कह सकते हैं कि 80% से ज़्यादा लोग जो है ना, वो इमरान खान के साथ मोहब्बत करते हैं, PTI के साथ मोहब्बत करते हैं। और बाकी जो आपने कारकर्दगी के हवाले से बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये वही एक लीडर की गाइडलाइन थी, एक लीडर का विजन था कि जो हमें दिया गया, और उसके मुताबिक ये था कि
ہمیں یہ فکر تھی کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اپنے اس حلقہ میں لوگوں کو کارکردگی کی بنیاد پر. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات پہ ٹوکوں گی آپ کو. جہانگیر صاحب، اگر آپ لوگوں کو اتنا یقین تھا کہ ہم لوگ فیئر، یعنی کہ پی ٹی آئی کی میں بات کروں گی، کہ اتنے فیئر الیکشن ہوئے ہیں کہ لوگوں نے محبت سے عمران خان کو قبول کیا اور ان کو ووٹ ڈالے، تو پھر بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کروائے گئے؟ کس بات کا ڈر تھا؟ نہیں دیکھیں، بلدیاتی الیکشن کی کچھ وجوہات تھیں اس وقت کہ جس کی وجہ سے وہ الیکشن نہ ہو سکے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن ہونے چاہیے تھے. اور ایک کسی بھی جمہوری معاشرے کے اندر بلدیاتی الیکشن جو ہوتے ہیں وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ بنیادی لوگوں کی مسائل کو ان کے دروازے تک حل کرنے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں. تو یہی بات ہے جہانگیر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان سے لوگ پیار کرتے ہیں، پی ٹی آئی سے لوگ پیار کرتے ہیں، کہ آپ بھی پی ٹی آئی کا ایک حصہ ہیں، اور آپ نے جو تعریف کی عمران خان صاحب کی کہ اس وجہ سے آپ لوگوں نے پی ٹی آئی جوائن کی کہ وہ ایک بہت اچھا شعور لے کر آئے، ایک نئی سوچ لے کے آئے یوتھ کے لیے، اس لیے آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی. لیکن بلدیاتی الیکشنز میں پچھلی حکومتوں سے پبلک کو، عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہیں، جس کے لیے انہوں نے کہا ہم چینج کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی سیاست کو. خاص طور پہ پاکستان کی یوتھ نے بہت زیادہ اس بات پہ سٹینڈ لیا کہ اب ہم عمران خان کو آزمائیں گے ان کی باتوں کی وجہ سے. ان کی باتیں بہت خوبصورت تھیں، لیکن بلدیاتی الیکشن میں آ کر وہی ریپیٹ ہوا جو پچھلی حکومتوں نے کیا. نہیں دیکھیں، یہ ایک جمہوریت، ہم ایک جمہوریت پسند نہیں کہہ سکتے، ہم جمہوریت پذیر لوگ ہیں. یعنی یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ملک کے اندر جمہوریت اس طرح اس کی بنیادیں اور اس کا قیام عمل میں نہیں آ سکا جیسے ایک ترقی یافتہ ممالک کے اندر جمہوریت کو مستحکم کیا جاتا ہے. اس کی وجوہات ہیں کہ پاکستان کے اندر جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے لے کر آج تک، جو بھی حکومت آتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ اختیارات ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ بلدیاتی اداروں کو، میں نے تو پہلے بھی آپ کو کہا کہ بلدیاتی جو نظام ہوتا ہے وہ کسی بھی جمہوری ملک کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور یہ ان کا ہونا بہت ضروری ہے اور ان کو بااختیار بھی ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا، پچھلے 2015 میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تو وہ 5 سال تک وہ ادارے تو قائم رہے لیکن ان کو اختیارات نہ مل سکے. بالکل ایسے ہی ہے. جی جی. اس کے بعد 2018 میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو اس میں صرف پنجاب کے اندر نہ بلدیاتی الیکشن نہ ہو سکے، لیکن کے پی کے میں، بلوچستان میں اور سندھ میں الیکشن کروا دیے گئے تھے. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن ہونے چاہیے، اور یہ آئین کے اندر یہ موجود ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہر صورت میں جو بھی گورنمنٹ ہو اس کو کروانے چاہیے. جہانگیر صاحب، یہ دن اور تاریخ یاد رکھیے گا، اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو آپ لوگ بلدیاتی الیکشنز کروائیں گے؟ جی ضرور، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں کامیابی دیتے ہیں تو پھر یہ بلدیاتی الیکشن تو لازمی ہیں اور یہ ہونے بھی چاہیے اور ہوں گے انشاءاللہ. میں عوام سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ آف دی کیمرہ بھی میں نے یہاں آ کر ایک بات کی تھی کہ میڈیا جو ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں خاص طور پر ایس کے لاہور نیوز لے کر اس لیے میدان میں اتری ہوں کہ عوام کو جو نعرہ عمران خان صاحب نے لگایا تھا کہ عوام کو شعور دیا جائے، میں نے عوام کو شعور دیا ہے. تو اگر عمران خان صاحب نے آپ کو شعور دیا ہے تو اس شعور کا مظاہرہ کیجئے. یہ بات میں نے سٹارٹ میں ایک بات کی کہ میں کسی پارٹی کی طرفداری نہیں کر رہی. جو بڑی 4 پارٹیاں ہیں ہماری ملک میں، مجھے پاکستان سے پیار ہے، اور آپ نے بھی یہ ثابت کرنا ہے جہانگیر صاحب کی بات کو لے کر. یہ دن اور تاریخ یاد رکھیے گا کہ جہانگیر صاحب نے کتنا بڑا وعدہ کیا ہے، اور عوام کو چاہیے کہ ہم ان سے یہ بات منوائیں
جی جہانگیر صاحب, اب برا نہ منائیے گا کیونکہ میں پاکستان کے بارے میں بہت جذباتی ہوں کہ میرا ملک جس طرف جا رہا ہے یہ لیڈر ذمہ دار ہیں, اور میں سمجھتی ہوں لیڈر سے زیادہ عوام ذمہ دار ہے کہ جو ووٹ تو دے دیتی ہے لیکن اپنا حق نہیں لے سکتی. مجھے یہ بات عمران خان صاحب کی بہت اچھی لگی کہ میں رہوں نہ رہوں آپ لوگوں نے کھڑے رہنا ہے, آپ لوگوں نے یہ باتیں منوانی ہیں, اور یہی بات لے کر, یہی ویژن لے کر میں عوام سے بات کر رہی ہوں ایس کے لاہور نیوز کی وساست سے کہ آپ لوگوں نے اب اپنا حق لینا ہے. جی جہانگیر صاحب, ہم دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں, چلے ہم علاقے کی, ہم نے تو مین سیاست پہ بات کر لی, سیاست پہ بات شروع ہوگی تو بات پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی. جی. تو اب ہم آتے ہیں آپ کے حلقے کی طرف. آپ کا حلقہ کون سا ہے؟ یہ حلقہ لاہور کا حلقہ ہے, اب 168 ہے, اور اس سے پہلے اس کا نمبر جو تھا 161 تھا. ٹھیک ہے, 2018 یعنی کہ ندیم بارہ صاحب جو آپ کے بھائی ہیں وہ یہاں سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے. ایم پی اے منتخب ہوئے تھے, اور اب بھی شاید ٹکٹ انہیں کو ملی ہے. جی جی بالکل. تو مجھے یہ پتہ لگا تھا کہ ٹکٹ آپ دونوں نے بھائیوں نے اپلائی کی تھی. نہیں, میری آپ نے کسی اور حلقے کے لیے کی تھی؟ میرا حلقہ 167 جو ہے نا وہاں پہ. جی, آپ کو ٹکٹ نہیں ملی؟ جی جی, وہ اسی طرح ہی. کیوں؟ نہیں, وہ بیسک یہ پارٹی کا فیصلہ ہے نا, پارٹی جو چاہے وہ کر سکتی ہے. اصل بات یہ ہے جہانگیر صاحب کہ اگر آپ نے اس علاقے کے لوگوں کو دل جیتا ہوا ہے, جی جی, علاقے کے لوگ محبت کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کی کارکردگی بہت اچھی ہے. یہ ود ایکسکیوز کہ مجھے بہت ساری انفارمیشنز ہیں کہ آپ لوگوں نے بہت سارے کام کروائے ہیں ایجوکیشن کے بارے میں, کہ اسکولوں کی تعمیر کروائی ہے, اور اس کے بعد جو آپ نے سیوریج کا بہت بڑا کام کروایا ہے کہ یہ گاؤں جو ہے, یہ مجھے صرف انفارمیشن ملی ہے. انشاءاللہ عوام کو میں دکھاؤں گی, سروے کروں گی اسی علاقے کے بارے میں کہ مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب کام ہم نے کروایا, اور ان کے سپورٹر بھی پی ٹی آئی کی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب کام پی ٹی آئی کے ندیم بارہ صاحب جو اس حلقے کے ایم پی اے رہ چکے ہیں انہوں نے کروایا ہے. انشاءاللہ بہت جلد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میں آپ لوگوں کو سروے بہت جلد اسی پروگرام کے اگلے دن آپ لوگوں کو میں اپلوڈ کروں گی تاکہ دیکھیے گا, اور فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. جی صاحب, میں کہہ رہی تھی کہ آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں دی اگر اتنی اچھی کارکردگی تھی آپ کی؟ نہیں دیکھیں, یہ ٹکٹ تو ملی ہے نا, ہماری فیملی کو ٹکٹ ملا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم جو, چونکہ پہلے ہمارا جو حلقہ تھا یہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا. 2018 میں پی پی 161 جو تھا, اب یہ 168 اور 167 ہے. تو اس میں یہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا. ہم نے دوسری دونوں حلقوں میں اپلائی کیا تھا, تو یہاں پہ اس کی ہمارے 168 میں ندیم بارہ کی وہ ٹکٹ کنفرم ہو گئی ہے, اور وہ الحمدللہ الیکشن میں ہم حصہ لے رہے ہیں, اور پوری زور و شور سے جو ہے نا وہ الیکشن کمپین بھی چلا رہے ہیں. تو باقی رہی یہ بات, کیونکہ پارٹی میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب جب کسی پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ اس کے جو اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں اس کے مطابق پارٹی لیڈرشپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ کون کہاں سے الیکشن لڑے گا اور کون کیا کچھ ذمہ داری اپنی نبھائے گا. تو اس حوالے سے بالکل الحمدللہ مطمئن ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ نہیں کہ اگر آپ کے بھائی ندیم بارہ صاحب خدا نہ خواستہ اگر نہیں بھی ایم پی اے بنتے, نہیں بھی جیتے, تب آپ کا کیا علاقے کے لوگوں کے لیے وہ آپ پیغام دیجئے کہ تب آپ کا کیا, کیونکہ جیت کر تو ہر بندہ کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, اگر خدا نہ خواستہ نہیں جیتے تب عوام کے ساتھ آپ کا رابطہ کیسا ہوگا؟ دیکھیں, اس سے پہلے ہم نے الیکشن اس حلقے سے لڑا, ہم نے الیکشن ہارے بھی ہیں, لیکن ہم نے ایک خدمت کا جو جذبہ تھا اور خدمت کا جو ایک ہمارا مشن تھا اس کو لے کے چلے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. اور اب یقیناً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری کارکردگی اور اوور آل جو پی ٹی آئی اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ یہ 2024 کا الیکشن کسی طرح بھی ہم لوز کریں گے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے بہت بڑے مارجن سے یہ الیکشن جیتیں گے, اور الحمدللہ اس حلقے سے عوام کی طرف سے جو ہمیں اپنا فیڈ بیک مل رہا ہے
تو اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم یہ الیکشن بھاری اکثریت سے جیتیں گے. اپنی کارکردگی کی بیس پہ یا عمران خان صاحب کی پاور؟ نہیں، یہ دیکھیں اس میں کارکردگی تو ڈیفینیٹلی یہ بھی جو امیدوار ہوتا ہے اس کی کارکردگی بھی ہوتی ہے، اور ساتھ جس پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہوتی ہے اس کی بھی جو ایک پذیرائی، پاپولیرٹی اور پذیرائی ہوتی ہے کہ عوام کتنا اس کو چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کر ہی ایک کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ الیکشن میں یہ بہت بڑا نعرہ ہے، اور اس نعرے میں آپ لوگ خود پھنسیں گے کہ جی ہم عوام کو شعور دے رہے ہیں. عوام کو شعور آ گیا تو وہ صرف کارکردگی پہ ووٹ دیں گے. نہیں، میں محبت اپنی جگہ پہ ہونا بھی ایسا چاہیے کہ جو کوئی بھی عوامی معاشرے جو ہوتے ہیں ان کے اندر کارکردگی کو اگر لوگ اپریشیٹ نہیں کریں گے اور ایسے آنکھیں بند کر کے ووٹ دینا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو امیدوار ہوتا ہے اس کے اوپر عوام کی بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں، اور وہ جب ان امیدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پورا کر چکا ہوتا ہے تو پھر عوام اس کے بدلے میں اس کا ریوارڈ بھی دیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کارکردگی جو ہے نا وہ ایک مثالی کارکردگی ہے، بلکہ پورے پاکستان میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس علاقے کے اندر بہت سارے مسائل تھے، پانی، سیوریج، صاف پانی پینے کا، سیوریج کے مسائل تھے، گلیوں میں سڑکیں بننے والی تھی وہ بنوائی گئیں، ٹیوب ویل لگائے گئے، فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے، پھر آپ دیکھیں یہ اور ایک مسئلہ جو جس کے اوپر یہ تقریباً 2-2.5 لاکھ کی ایک آبادی یہاں پہ جن کے لیے قبرستان کا ایک بہت بڑا ایشو تھا. بالکل یعنی یہاں پہ لوگ جب کسی کی فوتگی ہو جاتی تھی تو وہ لوگ بہت پریشان رہتے تھے کہ یہ اب اس کو دفنائیں کہاں. جی تو اس کے لیے ہم نے الحمدللہ تقریباً 10 کنال زمین جو ہے وہ خرید کے ڈپیوٹ کر دی ہے، اور وہاں پہ ایک قبرستان گورنمنٹ کی گرانٹ سے یا اپنی جیب سے؟ نہیں جی، گورنمنٹ کی گرانٹ تھی، اور اس میں ہم نے وہ جگہ خرید کے اس کو جو ہے نا وہاں پہ ابھی کافی قبریں بن چکی. قبرستان کا نام کیا ہے کچھ؟ یہ بیسیکلی یہ اتفاق ٹاؤن کے ملحقہ ایریے کے اندر تھا، ہم نے افسر علی قبرستان کا نام رکھا تھا. تو اس کے لیے باقاعدہ کیا قبرستان کا نام؟ جی افسر علی اس کا نام تھا، جو میں اپنے والد صاحب کے نام کے اوپر، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ بہت بڑا ایشو تھا. یعنی اس علاقے کے اندر جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں وہ اس بات کو ریلائز کریں گے کہ ایک طرف سارے حلقے کی ڈیولپمنٹ اور سارے کام ایک طرف، لیکن یہ جو قبرستان والا مسئلہ تھا یہ بڑا ایک برننگ پوائنٹ تھا اور اس کو لوگ بڑا فیل کرتے تھے. تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لینا تھا، اور جب جس سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہوتا ہے پھر وہ اس کے لیے مددگار کے طور پہ اپنے فرشتے بھیجتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام تھا قبرستان والا یہ اس علاقے کے لیے بہت بڑا کام تھا اور یہ الحمدللہ ہو چکا ہے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، اور عوام کے اندر جو اس قبرستان کے حوالے سے ایک اپریسیشن ہے اور لوگوں کی جو ہے ایک ہمارے اس منصوبے کو جس طرح لوگوں نے پذیرائی بخشی ہے تو یہ بھی قابل تحسین ہے، اور ہمارا بھی دل خوش ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ایسا منصوبہ، ایک ایسا کام کر کے دکھایا کہ جو پچھلے کئی 20 25 30 سالوں سے یہاں پہ ایشو تھا، اور مختلف ادوار کے اندر لوگ منتخب ہو کے آتے رہے اور مختلف پارٹیاں بھی آتی رہیں، لیکن یہ کام نہ کروا سکی جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لے لیا. ماشاءاللہ. اچھا جنگی صاحب ایک اور بات بتائیے کہ مجھے بار بار ٹکٹ اور وہ چیز علاقہ اور حلقہ پھنسا ہوا ہے، مخالفین کے کچھ الزامات بھی ہیں آپ پر جی کہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا ہم نے بہت سارے کام کروائے، کہ یہ تو خیر ایک انسانیت اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب سے بڑا ایشو تھا قبرستان کا، اور باقی مجھے پتہ لگا کہ جی فلٹریشن کے پلانٹس لگوائے آپ نے بہت سارے، ٹیوب ویلز، وہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ صاف پانی کا ایشو اتنا بڑا ہے کہ آدھی صحت اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، منحصر ہے اس پر. تو وہ ماشاءاللہ آپ نے کام کروائے،
ود ایکسکیوز یہ تو سروے بتائے گا کہ کس نے کروائی، لیکن جو میرے پاس رپورٹ ہے وہ یہی ہے کہ ندیم بارہ صاحب کے دور میں اور اس دور میں یہ کام ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن مخالفین کچھ عجیب سے الزامات لگاتی ہے آپ پر کہ جیسے آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بہت کچھ کرتے ہیں اور کیا ہے. مخالفین کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ایک اتنا سا چھوٹا سا ٹھیکہ بھی باہر نہیں کسی کو دینے دیتے، آپ کا بہت قبضہ رہا ہے اس علاقے پہ. ٹھیکہ سے مراد کیا بات؟ یعنی کہ جو کوئی سٹینڈ کے ٹھیکے ہیں یہ تو بڑی معمولی سی چیز ہے نہیں کہ وہ بھی آپ نے باہر نہیں جانے دیے. نہیں، ہمارے علاقے کے اندر کوئی اس طرح کے کوئی نہ کوئی سٹینڈ ہے اور نہ ہی کوئی اس کے کوئی ٹھیکوں کا کوئی کالجز یا اس کے کوئی نہیں، بالکل کوئی ایسی بات نہیں. یعنی کہ آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ ایسا کوئی ایشو آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے جو جب بندہ کوئی الزام لگاتا ہے، یعنی ٹھیکوں سے ہمارا کیا تعلق؟ یعنی ایک ایم پی اے کا کام جو ہے وہ ٹھیکوں سے اس کا کیا نہیں، مطلب؟ ان کا الزام آپ پر ہے کہ ظاہر ایم پی کے جو بھائی اور ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ سب کچھ ہینڈل کرتے ہیں بعد میں، وہ تو اسمبلی میں ہوتے ہیں نا. نہیں ایسا نہیں ہے الحمدللہ. میں تو بلکہ 3 سال تک اوورسیز کمیشن کا چیئرمین رہا ہوں، اور یہ اس کے ذریعے میں نے، آپ کبھی میرا فیس بک اکاؤنٹ کھول کے دیکھ لیں تو میں نے تو تقریباً 3 سالوں کے اندر 28 ارب روپے کی لوگوں کی پراپرٹیاں واگزار کرا کے، لوگوں کے جو زمینوں کے اوپر قبضے، گھروں پہ قبضے اور لوگوں کے لین دین، کاروباری جو رقم کے مسائل تھے وہ لوگوں کو ریکوریاں کروا کے دی ہیں. تو میں تو الحمدللہ اس چیز کو یہ سمجھتا ہوں کہ جو عوام کے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بالشت یعنی ایک اینٹ کے قریب جو زمین کسی کے ہاتھ آئے گا یا کسی کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی کرے گا، کل قیامت کے دن اس کے گلے میں توق کی سرمت اس کے ڈال دیا جائے گا. تو میرا تو ایمان ہے کہ جی آپ اگر کر سکتے ہیں تو آپ کی خدمات جو ہے بے لوث ہونی چاہیے. آپ کا جو جذبہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اس چیز کو محسوس کریں کہ ہم جس بندے کو اپنا ووٹ، ایک قیمتی ووٹ دے رہے ہیں، وہ ہمارے لیے کتنے اچھے جذبات رکھتا ہے اور وہ ہمارے لیے کیا کچھ کرنا چاہتا ہے. تو جب تک اس میں آپ بلا تفریق اور یہ سمجھ لیں کہ بے لوث نہیں ہوں گے، اس وقت تک عوام کی خدمت نہیں ہو سکتی. کووڈ میں راشن کی تقسیم بہت زیادہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مخالفین کا یہ بھی الزام ہے کہ آپ کی طرف سے ان کو بہت مایوسی ہوئی ہے. نہیں جی، دیکھیں جی، ہمارے تو گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ اس میں اس کو اتنا ٹرانسپیرنٹ اور شفاف طریقے سے اس کی تقسیم کی کہ لوگوں کو گھروں میں جا کے بجائے اس کے کہ کوئی اس میں کوئی گھپلا ہو یا کوئی غلط کام ہو تو باقاعدہ طور پر یہ احساس پروگرام کے تھرو لوگوں کو 14,000 روپیہ پر فیملی جو ہے وہ دیا گیا. اور اس کے اوپر کووڈ کے دوران میں نہیں سمجھتا کہ پوری دنیا کے اندر پی ٹی آئی کی جو وہ پالیسی تھی کووڈ کے دوران، اور خاص طور پر خان صاحب نے جس طرح اس کو ڈیزائن کیا تھا تو پوری دنیا نے تو اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ جی جس طرح پاکستان نے کیا اس طرح تو پوری دنیا میں کوئی بھی کسی نے بھی ہینڈل نہیں کیا. وہ جو ریسیونگ تھی، وصولی تھی، وہ ایم پی ایس ایم این ایس کے ڈیرے سے ملتی تھی. نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. وہ دیکھیں یہ تو سرکاری سکولز کے اندر اور سرکاری اداروں کے اندر عملہ آتا تھا اور وہاں پہ لوگوں کو بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ان کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد، بایو میٹرک ہونے کے بعد، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آپ کے نام پہ اگر کوئی احساس پروگرام کی کوئی رقم آئی ہے تو وہ آپ کا کوئی دوسرا فیملی ممبر بھی نہیں لے سکتا جب تک آپ کا انگوٹھا جو ہے نا وہ ویریفائی نہ ہو. تو وہ تو اتنا ٹرانسپیرنٹ تھا کہ میں کہتا ہوں کہ آج تک پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ احساس پروگرام جو ہے اس کو آج لوگ یاد کرتے ہیں اور اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو احساس پروگرام، یہ لنگر خانے جو کھولے تھے، یا یہ عوام کے لیے جو اسٹوڈنٹ کارڈ تھا، عوام کے لیے ہیلتھ کارڈ تھا، یہ مختلف جو اس طرح کے منصوبے تھے، یہ تو آج عوام کے زبان زد عام ہے یہ کہ جی خان صاحب نے یہ منصوبے دے کے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا. اور خاص طور پر یہ جو
हेल्थ कार्ड का मंसूबा था, इसको तो मैं समझता हूँ कि क्या ये 2018 से पहले इम्प्लीमेंट नहीं हो चुकी हुई थी हेल्थ कार्ड की? ना 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 जी, बिल्कुल नहीं, ये तो बाद में आके हुई है। और बहुत सारी वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे। पहले से 2018 से पहले तो कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है। यानी ये तो मंसूबा बेसिकली मुतारफ ही इमरान खान साहब ने करवाया था, और इसमें ये 10-10 लाख रुपया जो है वो फैमिलियों को दिया गया था। जी जी। तो ये इसमें तो बिल्कुल हकीकत में, और आज जब इसको बंद किया गया तो लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतनफ़र भी हुए हैं मौजूदा गवर्नमेंट से, और खान साहब की उनकी पॉलिसियों को वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि उनके दौर के अंदर ये मंसूबा अमल में आया था। अच्छा जहांगीर साहब, अगर जितनी बातें आपने कही हैं, अगर हम कोई ऐसा प्रोग्राम करें कि अवाम के बीच में आपको और नदीम साहब को बिठाया जाए और अवाम विद प्रूफ आपसे बात करे, तो कि आप अपने आप को अवाम के सामने नहीं खड़ा करेंगे? मैं नहीं समझता कि मैं ही, बल्कि कोई भी अवामी लीडर जो है जिसने खिदमत की हो और ख़िदमत के ज़रिए लोगों के अंदर, दिलों के अंदर घर बनाया, तो उसको बिल्कुल अवाम के अंदर जवाबदेही के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और ये इलेक्शन जो होता है, ये यही समझ लें कि वो दोबारा जो एक दौर गुजरने के बाद जब दोबारा अवाम में एक अवामी लीडर जाता है, तो जो अवाम के अंदर वो उसका जो भी अवाम फैसला करती है, तो मैं समझता हूँ कि वही अवाम के दिल की आवाज़ होती है। यानी कि आप वादा करते हैं कि आप और नदीम बारा साहब आएंगे उस प्रोग्राम में? जी जी, क्यों नहीं आएंगे, माशाल्लाह। हम इसी खूबसूरत बात के साथ इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं कि जो सच्चा होता है वो आंख में आंख डालकर बात करता है। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के साथ, क्योंकि मैंने पहले कहा कि आपको हमें सबसे पहले देखना है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के साथ कौन मुखलिस है, कौन सी पार्टी मुखलिस है, और किसने किस हलके में अवाम के लिए क्या किया। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस प्रोग्राम के साथ भी, और मुझे बहुत खुशी हुई है इस बात की जहांगीर साहब से, उन्होंने कहा जी हम तो हाजिर हैं, हम आएंगे। इसका मतलब ये सच्चे बंदे की ही जुबान हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने का। इंशाल्लाह ताला जल्दी हम किसी दूसरी शख्सियत के साथ SK लाहौर न्यूज़ के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।